व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, मेरी पहले 3 सीरीज़ चल रही हैं, 2 कैलीग्राफी की, अतिसुलसल फतेनस्तले की और तजवीदुल कुरान की। आज हम एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी, तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। जी व्यूअर्स, आज हम सबसे पहले तो इल्म जो है इसकी फजीलत पे मैं एक जो है हदीस वो आपसे शेयर करूँगी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं और फरिश्ते तालिब इल्म के इस अमल पर खुश होते हुए इसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। देखिए कैसे अल्फाज। साहिब इल्म के लिए आसमानों ज़मीन की तमाम तर मखलूक़ात, हत्ता के मछलियाँ पानी की तह में बख्शिश तलब करती हैं। सुभान अल्लाह। तो देखिए, ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद तो इंसान का दिल कहता है कि वो सारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक स्टूडेंट ही रहे। आज हम पारा नंबर 30 और उसकी पहली सूरत सूरतुल नबा जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सूरत नबा का थोड़ा सा तारुफ करवा देती हूँ आपको। सूरतुल नबा इब्तदाई मक्की सूरतों में से है और इसका नाम इसकी दूसरी आयत में अन-नबा आया है, जिससे मराद रोज़े क़यामत है। और इस सूरत का पहली सूरत से तल्लुक़ ये है कि पहली सूरत में 2 दफ़ा यौमुल फ़स्ल का बयान आया है और इस सूरत में 1 दफ़ा। और ये सूरत सूरतुल नबा कहलाती है क्योंकि इसमें असल जिक्र एक नबाए अज़ीम का है। इस सूरत में कुरान करीम, बस बादल मौत या गलबाए इस्लाम का जिक्र, या यूँ कहें कि तीनों का जिक्र, यानी कि 3 चीज़ों का जिक्र, कुरान करीम, बस बादल मौत या गलबाए इस्लाम। तो अब हम इसको देखते हैं। इसकी पहली आयत, अम्मा यतसाअलून। अम्मा, अम्मा का मतलब है किसके बारे में। अम्मा किसके बारे में, यतसाअलून वो एक दूसरे से सवाल करते हैं। अच्छा, ये जो अम्मा है ये इनफैक्ट है आइन ज़बर नून अन, मीम ज़बर अलफ मा, अन मा, लेकिन जो नून है वो मीम में मुदगिम हो गया है, इसलिए ये अम्मा बन गया। अम्मा किसके बारे में, या वो तसाउल आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं। इसका शान नज़ूल है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो वक़ूए क़यामत के मुनकिर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तज़ा और तनसन क़यामत के बारे में सवाल किया करते थे। अल्लाह ताला इनके इस सवाल को नापसंद करते हुए फरमाते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अब यतसाअलून जो है ये फ़ेल मज़ारे है और इसका जो रूट है वो सीन ऐन लाम है और जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। अब यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं, तो खुदा ताला ने फरमाया कि किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं। अब सवाल करने की जो यहाँ पे कुछ रीजंस बताई हैं कि सवाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सवाल क्यों किया जाता है। तो सवाल करने की जो वजूहात हैं वो 3 बताई गई हैं तफसीर में। अच्छा व्यूअर्स, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि मैं जो भी आपसे ये शेयर कर रही हूँ इसमें मेरा अपना एक भी लफ्ज़ नहीं है,
میں نے یہ سارا کا سارا تفسیر سے اکٹھا کیا ہے. ہاں میری صرف اتنی سی کوشش ہے کہ میں نے تفسیر کو کنسلٹ کر کے ان میں سے یہ مختلف تفسیر سے جو ہے فکرے وہ لیے ہیں اور کہیں کہیں مشکل ورڈز کو آسان لفظوں میں تبدیل کیا ہے. بس اس سے زیادہ میرا کوئی لفظ نہیں ہے. اس میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرا ہے. یہ سارا تفسیر کا لائنیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اچھا، سوال کرنے کی 3 وجوہات کرتے ہیں ہم. تو 3 وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے زیادتی علم کے لیے. مطلب کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کسی سے. دوسری وجہ ہے امتحان کے لیے. مطلب جو سوال کرتا ہے وہ جانتا ہے اس چیز کے علم کے بارے میں جس کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے وہ جانتا ہے اس کے بارے میں، اس کو علم ہے، لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ دوسرا شخص جس سے وہ سوال کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا. اس کا امتحان دینے کے لیے کہ اس کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں ہے. اور تیسری وجہ اظہار تعجب کے لیے. مطلب کہ ایک شخص جانتا ہے جو وہ سوال کر رہا ہے، اس کا علم ہے، اس کو جس سے وہ سوال کر رہا ہے اس کو بھی علم ہے، تو اب وہ اظہار تعجب کے لیے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کام ایسے ہے؟ مطلب تم جانتے ہوئے بھی اس میں اختلاف کر رہے. تو یہ ہے اظہار تعجب، حیران ہو کر حیرانگی کے طور پہ سوال کرنا. اب جو اظہار تعجب ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم کو پتا ہے حقیقت کیا ہے، پھر باوجود علم ہونے کے تم کیوں غفلت برتے ہو یا اختلاف کر رہے ہو. اور کبھی کبھی اس تعجب کی صورت میں اس چیز کی عظمت کے اظہار کے لیے سوال کیا جاتا ہے. عظمت کا اظہار. دیکھیے کوئی چیز، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی چیز جس کی بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کا ذکر آگے والی آیت میں آئے گا تو اس میں جس کی بہت بڑی شان ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اس کی عظمت کا جو اظہار ہے اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میری جو شان اور عظمت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو، پھر بھی اس کے بارے میں اختلاف کر رہے. تو قرآن کریم جو ہے، اب یہاں پہ اما یتساءلون کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن کا ہے، قرآن کی آیت ہے تو قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہاں پہ یہ جو کلام ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہے. تو خدا تعالیٰ کے لیے جو کلام ہے، اس لیے یہاں پہ نہ یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا نہیں جانتا. یعنی کہ پہلا جو سوال کرنے کی جو وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ تو جانتا ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. اب دوسری بات کہ خدا کو جو ہے امتحان لینے کے لیے، یعنی کہ اگلے بندے پہ شک کرنا کہ اس کو یہ سوال پتا ہے یا نہیں پتا ہے، تو یہاں پہ خدا تعالیٰ ہے اور اس لیے خدا تعالیٰ پر یہ بھی جو ہے ریزن وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا تو کسی بات کا شک نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. بس تیسرے جو معنی ہیں خدا کے متعلق یہاں وہی آ سکتے ہیں، تیسرے معنی اظہار تعجب کے. تو یہاں پہ پھر کیا معنی ہوں گے کہ اما یتساءلون کے معنی ہوں گے کہ ہمیں تعجب ہے کہ بہت غور و فکر کے بعد، یعنی کہ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کا ہمیں تعجب ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کیے بغیر ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے حقائق ظاہر ہیں. یعنی کہ جیسے ہم نے شان نزول میں پڑھا کہ قیامت کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے، تو قیامت یعنی کہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی بات ہے، عظیم خبر ہے، تو اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے، جبکہ دلائل موجود ہیں قرآن میں. تو وہ اور دلائل پہ غور و فکر کرنے کے بغیر ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے متعلق یہ فکرہ کہا گیا، یعنی کہ یہ تساءلون جو فکرہ کہا گیا ہے، وہ لوگ ان کی عقل پر اظہار تعجب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان کی عقل پر اظہار تعجب ہے کیا گیا ہے کہ باوجود اس مسئلہ کے دلائل موجود ہونے کے پھر بھی وہ شبوں میں پڑے ہوئے. یعنی کہ قیامت کے بارے میں جو وہ سوال کر رہے ہیں، یا قرآن کے بارے میں، یا پھر جو تین چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو بس بعد الموت، قرآن کریم یا غوث اسلام، تو ان تینوں کے بارے میں دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود اس ہر تعجب کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور آپس میں شبہ کے طور پہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں.
تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک اہم جو اس میں سے نکلا کیا ہم نے اس آیت میں سے کیا حاصل کیا، اس آیت میں ایک جو ہمارے پاس جو نتیجہ آیا وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ دلیلیں موجود ہیں اور ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو ہم نے سوال کی وجوہات پڑھی اس میں سے جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا، ایک نتیجہ جو آیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوال کرنے والے پر حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار کیا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ دلیلیں موجود ہیں اور ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ویورز میں چاہتی تھی دوسری آیت بھی ساتھ ہی ڈسکس کریں، لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم دوسری آیت جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ابھی یہاں پہ مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کہیں سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو خدا تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور مجھے آپ اجازت دیں، اور میرے لیے خدا تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس کاغذ کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔